अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इंशाअल्लाह अरबी अबारत में हालत रफ़, नस्ब और जर में होने की क्या-क्या वजूहात कुरान पाक में हैं, वो इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। हमने शुरू में पढ़ा था कि मुँह से जो भी कोई लफ्ज़ निकलता है, जो भी कोई वर्ड निकलता है, उसको अल्फ़ाज़ कहा जाता है। और अल्फ़ाज़ 2 तरह के होते हैं, एक बामाना और एक बेमाना। जिनके माना होते हैं वो कलिमा, और जो बेमाना होते हैं उनको महमल कहा जाता है, लेकिन वो हमारा रिक्वायर्ड टॉपिक नहीं है, बिकॉज़ हम कुरान पाक को सीखने के लिए, कुरान पाक को समझने के लिए अरबिक ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो कलिमात मीन कि वो अल्फाज या वो मतलब कलिमात ही अब इनको बोलेंगे कि कुरान पाक का हर लफ्ज कलिमा है, क्योंकि उसका हर हर लफ्ज माना रखता है। तो कुरान पाक में अस्मा आपको हालत रफ, नस्ब और जर में होने की क्या क्या वजूहात नजर आएंगी कि एक इसम है, वो कभी वही इस्म हालत रफ में आया हुआ है, वही इस्म हालत नस्ब और वही इस्म हालत जर में आया हुआ है। तो उसके आने की वजूहात क्या हैं, और हालत रफ, नस्ब और जर में आने से उनके माना में और तर्जुमा करते हुए किस तरह से तब्दीलियां वाक़या होती हैं, वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। आज हम इंशाल्लाह जितना भी अभी तक पढ़ा है सबको समराइज कर रहे हैं कि हमने क्या क्या अब तक पढ़ चुके हैं और क्या क्या रहता है पढ़ने वाला। तो इस्म के हवाले से क्योंकि हमने देखा था कि इस्म, फेल और हर्फ को हम देखेंगे। हर्फ भी ऑन एंड ऑफ हम पढ़ चुके हैं, फेल के बारे में भी हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। हम सलासी मुजर्रद के सारे अबवाब हम कर चुके हैं। मजीद फीक इंशाल्लाह एडवांस कोर्स में हम करेंगे आफ्टर रमज़ान। और अभी जो है वो इंशाल्लाह इस इस्म के हवाले से देखते हैं कि इस्म जब भी हमारे सामने आ जाता है तो हमने कहा था उसकी 4 चीज़ें देखनी है कि वो हालत नस्ब में है, जर में है या रफ़ में है, और उसका जिन्स बताना था, फिर उसका अदद बताना था, फिर वो उसकी वसअत बतानी थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम डिटेल से सारा कर चुके। और उसको कर लेने के बाद हमने मुरक्कबात नाकिसा और मुरक्कबात तामा पे बात की थी। मुरक्कबात नाकिसा वो मुरक्कबात थे जिनके अंदर बात अधूरी होती थी, यानी कि बात मुकम्मल नहीं होती थी, जिसमें मुरक्कबे जारी, मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे अतफ़ी वगैरह हमने पढ़े। और इसी तरह से फिर हमने मुरक्कबे ताम को पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा जुमला इस्मिया और जुमला फ़िलिया। जुमला इस्मिया के 2 अज़्ज़ा हमने किए थे, मुब्तदा और ख़बर। और दोनों के दोनों क्या थे, वो मारिफा थे, मरफू थे। ठीक है, दोनों के दोनों क्या थे, मरफू थे। मुब्तदा का भी मरफू होना जरूरी था और खबर का भी मरफू होना जरूरी था। यानी कि अगर कोई इस्म कुरान पाक में आपको हालत रफ में नजर आता है तो आप उसको इन 8 चीजों में से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। अगर वो हालत रफ में है और वो मुब्तदा होने की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहा है तो उसको मुब्तदा बना देंगे, और अगर वो हालत रफ़ में है और वो खबर होने की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहा है तो उसको खबर बना देंगे, अगर जुमला इस्मिया बन रहा होगा। तो इट मीन के जुमला इस्मिया के जो दोनों पार्ट थे, मुब्तदा और खबर, इन दोनों के लिए रिक्वायर्ड इसम क्या था कि वो मरफू हालत में हो। तो उसके बाद हमने जुमला फ़ेलिया पढ़ा, जिसके 3 पार्ट हमने देखे कि फ़ेल और फ़ाइल के मिल जाने से भी जुमला बन जाता है, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल के मिल जाने से भी जुमला बन जाता है। तो जो फ़ाइल होता है, वो हालत रफ़् में होता है, ठीक है? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं सारा डिटेल में। तो यहाँ पर सिर्फ़ हम ये देख रहे हैं कि कोई इस्म कुरान पाक में आपको हालत रफ़् में नज़र आए तो उसको आप क्या-क्या बना सकती हैं। एक तो आप उसको मुब्तदा बना सकती हैं, खबर बना सकती हैं, फ़ाइल बना सकती हैं अगर जुमला फ़ेलिया होगा। और अगर इससे पहले यानी कि एक मजहूल फ़ेल इस्तेमाल हुआ होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मजहूल फ़ेल भी पढ़ चुके हैं कि मजहूल फ़ेल इस्तेमाल हुआ होगा तो आगे आने वाला मरफ़ू इस्म नाइबुल फ़ाइल बनाएँगे, जो बेसिकली होगा तो मफ़ऊल, लेकिन मफ़ऊल का इराब मंसूब होता है, यानी कि ज़बर के साथ होता है। तो इसलिए
قرآن پاک میں جو ہمیں ورڈ نظر آئے گا وہ پیش کی صورت میں نظر آئے گا، وہ حالت رفع میں نظر آئے گا، تو اس وجہ سے اس کا نام ہم نے نائب الفاعل رکھا، اور نائب الفاعل جو ہے یہ بھی آپ کو مرفوع فارم میں نظر آئے گا۔ تو یہ الحمدللہ چاروں چیزیں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد تھا افعال ناقصہ اور مقاربہ کا اسم، یہ ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اس کا تھوڑا سا ٹچ آج ہم کریں گے، باقی ہم انشاءاللہ ایڈوانس کورس میں اس کو کریں گے۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جو ہم نے پڑھی تھی جملہ اسمیہ جب مکمل کیا تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا انا کی واخواتها، ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل، یعنی کہ وہ انا تھا، انا تھا، کانا تھا، لکنہ تھا، لئی تھا، اور یہ 6 بہنیں تھیں جو ہم نے ڈیٹیل میں وہاں پڑھی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جملہ اسمیہ پہ جب آتے ہیں تو یہ مبتدا کو مبتدا نہیں رہنے دیتی، بلکہ مشبہ بالفعل کا اسم اور مشبہ بالفعل کی خبر بنا دیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہم یہ ٹاپک پڑھ چکے ہیں، باقی ہم جب قرآن پاک سے اسی مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، تو انشاءاللہ اور زیادہ یہ رولز ہمیں پکے ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے 7واں پوائنٹ ہے ما ولا مشابہ بلیسا، ما اور لا بھی ہم نے پڑھا ہے، جو ہے وہ نفی کا معنی دیتا ہے، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، اور ما و لا مشابہ بلیسا کی خبر، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک ہم نے ڈیٹیل سے نہیں پڑھا، بس تھوڑا سا ہم نے ٹچ کیا تھا، اور آج کچھ مثالیں دیکھیں گے، یہ بھی انشاءاللہ ہم ایڈوانس میں کور کریں گے، اور انشاءاللہ 40 لیسنز کے بعد ہم ایک کورس شروع کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ ہم قرآنی دعاؤں کو گرامیٹکلی انالائز کر کے ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ سورہ ملک ہم گرامیٹکلی انالائز کریں گے، ایک آیت پر ڈے ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو رہ گئی ہیں اس کورس میں بتانے والی، وہ انشاءاللہ اس وقت ہم پریکٹس کر لیں گے۔ لائے نفی جنس کی خبر، یہ بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ لائے نفی جنس کیا ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس وہ لام ہوتا ہے جو مطلب مکمل طور پر نفی کر رہا ہوتا ہے، ہر چیز کی نفی کر رہا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم نے مثال رکھی ہے قرآن پاک سے بھی ڈھونڈ کر، تو انشاءاللہ وہ پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد منصوبات پہ آ جاتے ہیں۔ منصوبات میں ان میں سے مراد وہ 12 چیزیں ہیں جو منصوب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفعول ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، مفعول جب جملہ فعلیہ میں استعمال ہوتا ہے تو وہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مفعول کی آگے فردر اقسام ہے، لیکن ابھی انیشل میں بیسک میں اگر آپ یہ نہ بھی کریں تو چل جائے گا، لیکن ایڈوانس میں آپ کو یہ پڑھنا پڑیں گے کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول ماہ، ہوتے یہ سارے مفعول ہی ہیں۔ اگر آپ ان کو سمپل مفعول کہہ دیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان کو ان کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ مطلب میں کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی ڈیفینیشن آج میں رکھوں گی آپ کے سامنے، باقی مزید ڈیٹیل ہم جب قرآن پاک سے ترکیب کریں گے تو انشاءاللہ تب دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ مفعول ہے، 5 کے 5 پہلے پوائنٹ جو ہم نے الحمدللہ جملہ فعلیہ بناتے ہوئے مفعول کو دیکھا ہوا ہے کہ مفعول جب بھی قرآن پاک میں آپ کو منصوب اسم نظر آئے گا تو ہم اس کو پہلی آپشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم مفعول بنا سکتے ہیں اگر جملہ فعلیہ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ ہم اس کو حال بھی بنا سکتے ہیں۔ حال کیا ہوتا ہے؟ جیسے کسی چیز کا یا کسی شخص کا حال بیان کرنا، کیفیت کو بیان کرنا حال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میں ہنستی ہوئی آئی، تو میرا کیا حال ہے کہ میں ہنس رہی تھی، میں خوش تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو کیفیت بتانا ہے وہ حال کہلاتی ہے۔ حال مفعول کا بھی ہو سکتا ہے، حال فاعل کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ جس نے کام کیا وہ بھی اس کا بھی حال ہو سکتا ہے، اور جس پر کام ہوا اس کا بھی حال ہو سکتا ہے۔ تو حال کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ابھی ہم نے اس کو نہیں پڑھا۔ اور تمیز، ٹھیک ہے، تمیز بھی انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے، باقی مزید ہم جو پوری ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ جب اعراب کریں گے، قرآن پاک سے پریکٹس کریں گے تو کریں گے، اور باقی ہم ایڈوانس میں کریں۔ تمیز کیا ہوتا ہے؟ تمیز کسی چیز سے ابہام دور کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسم کا ابہام بھی دور کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور جملے کا ابہام دور کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ ابہام ان شک کو دور کرنا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وہ اچھی ہے، تو وہ اچھی ہے کس چیز میں اچھی ہے؟ وہ لکھنے میں اچھی ہے، پڑھنے میں اچھی ہے، خوبصورت ہے، یعنی کہ چہرہ اس کا اچھا ہے، یا وہ عادتاً اچھی ہے، اخلاقاً اچھی ہے۔ یہ جو چیز آگے ہم بتائیں گے نا کہ وہ دیکھنے میں اچھی ہے، وجہن اس کا چہرہ پیارا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس وہ جو چیز ہوگی نا، وہ جو لفظ ہوگا وہ ہوگا تمیز، یعنی کہ جس چیز نے ابہام دور کیا ہو وہ کہلائے گا تمیز. ٹھیک ہے، اس کے بعد مستثنا پڑھیں گے انشاءاللہ. مستثنا کیا تھا کہ کسی ایک حکم سے ایک چیز کو نکال دینا. ٹھیک ہے، جیسے فسجدوا الا ابلیسا، کہ سب نے تو سجدہ کیا لیکن سوائے ابلیس کے. تو سب حاضر ہیں سوائے ایک اسٹوڈنٹ کے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کوئی رول بنے اور اس میں سے ایک کوئی اس کو نہ فالو کرے تو وہ اس کی ایکسیپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایکسیپشن انگلش میں اور اس میں اردو میں مستثنا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، افعال ناقصہ کی خبر. افعال ناقصہ یہ ہم نے نہیں پڑھا ابھی تک، لیکن اس کی جو زیادہ مثالیں قرآن پاک میں نظر آئیں گی وہ کانا کے ساتھ ہوں گی. تو انشاءاللہ آج تھوڑا سا اس کو ہم دیکھیں گے، باقی انشاءاللہ ڈیٹیل جو ہے وہ پارٹ 2 میں دیکھیں گے. حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور جو ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے. ما والا مشابہ بلیسا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے. لائے نفی جنس کا بھی اسم منصوب ہوتا ہے. یہ دیکھیں چار جو آخری پوائنٹ ہے یہ اس طرف بھی ہے، منصوبات میں بھی ہے اور مرفوعات میں بھی ہے، آپ چیک کر سکتی ہیں. جیسے ہم نے کہا تھا حروف مشبہ بالفعل یعنی کہ انا واخواتها جو ہم نے پڑھے تھے کہ انا کا ایک اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے. اسی طرح سے افعال ناقصہ یعنی کہ کانا کا ایک اسم اور کانا کی ایک خبر. ما ولا مشابہ باللیسا میں ماں کی ایک اسم اور ماں کا ایک خبر. اسی طرح سے لائے نفی جنس کا، لائے نفی جنس کا ایک اسم اور لائے نفی جنس کی ایک خبر ہوگی. ان چاروں کی ترکیب ہم اس طرح سے کریں گے. یہ ابھی صرف تھوڑا سا میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ ترکیب کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک پارٹ جو ہے وہ مرفوعات میں آئے گا، یعنی کہ یا تو اسم یا خبر. ایک مرفوعات میں آئے گا اور ایک منصوبات میں آئے گا. دو پارٹ ہوں گے، ایک اس کا اسم اور ایک اس کی خبر. ان میں سے ایک پارٹ جو ہے وہ مرفوعات میں اور ایک منصوبات میں آئے گا. اور یہ انشاءاللہ یہ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. یہ اسی طرح سے آپ کو یاد کرنا پڑے گا کون سا اس کا اسم ہوگا اور کون سی خبر، اور اس کا اعراب دیکھ کر ہی آپ اس کی اسم اور خبر کا فیصلہ کریں گی. جیسے لیٹس سپوز کہ کانا کا اگر ہم اسم کی بات کرتے ہیں یعنی کہ افعال ناقصہ، تو اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کانا کے بعد اسم نظر آ رہا ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا تو اس کو ہم اس کا اسم بنائیں گے. اور اگر اس کے بعد کانا کے بعد کوئی منصوب اسم نظر آ رہا ہوگا تو ہم اس کو کانا کی خبر بنائیں گے. تو انشاءاللہ یہ جب پریکٹس کریں گے تو اور یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور اسی کلاس میں انشاءاللہ بھی ہم پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ. مجرورات کیا ہوتے ہیں یہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. قرآن پاک میں کسی اسم کی مجرور حالت میں ہونے کی صرف دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہو، دوسرا یہ کہ حرف جر کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں مرفوعات کی. مرفوعات جیسے ہم نے کہا کہ مبتدا، خبر، فاعل اور نائب الفاعل. ٹھیک ہے، یہ چار چیزیں اس پیج میں اور چار اگلے پیج میں آپ کو نظر آئیں گی. تو مبتدا کی مثال قرآن پاک سے نکال کر لکھی گئی ہے، واللہ محیط بالکافرین. اللہ مبتدا ہے کیونکہ یہ مرفوع حالت میں ہے اور جملہ اسمیہ بن رہا ہے اور اس سے بات شروع ہو رہی ہے، ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے اس کو مبتدا بنا دیا. اور یہ مبتدا ہونے کی تمام شرائط پہ پورا اترا تو مبتدا بنا دیا. اسی طرح سے خبر پہ بات کریں تو آگے آنے والا اسم نکرہ بھی ہے، مرفوع بھی ہے اور خبر کی تمام شرائط پہ پورا اترا ہے تو ہم نے اس کو خبر بنا دیا. اس کے بعد فاعل، اب جملہ فعلیہ تھا، جملہ فعلیہ میں اگر کوئی مرفوع اسم آئے گا تو وہ اس کا فاعل بنے گا. یہ الحمدللہ ہم ڈیٹیل سے کر چکے ہیں. نائب الفاعل یعنی کہ ایک مجہول فعل آ گیا اور اس کے بعد ایک اسم آپ کو حالت رفع میں نظر آ رہا ہے تو وہ نائب الفاعل ہوگا. یعنی کہ یہ چار چیزیں آپ کے پاس آ گئیں کہ ایک اسم اگر حالت رفع میں ہے تو اگر وہ جملہ اسمیہ میں کیا بن سکتا ہے، مبتدا اور خبر، اور جملہ فعلیہ میں کیا بن سکتا ہے، وہ فاعل یا نائب الفاعل بن سکتا ہے. اب ہم دیکھیں گے آگے وجوہات کی جو ابھی ہم نے نہیں پڑھی، پیچھے والی الحمدللہ ہم سب پڑھ چکے ہیں. انا کی خبر یہ بھی کچھ حد تک پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو ہم دوبارہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے. انا کی خبر، انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی اور انا کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا. اب جو اس آیت میں آپ کو مرفوع اسم نظر آ رہا ہے یعنی کہ مرفوع جو فارم نظر آ رہی ہے وہ آپ انا کا اسم بنائیں گی، سوری انا کی خبر بنائیں گی، اور انا کا اسم جو ہے وہ آپ بنائیں گی منصوب، یہ اللہ. ٹھیک ہے، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ترجمے میں یہ فرق پڑے گا نا کہ ہمیں پتہ چلے گا خبر کیا ہے. خبر یہ ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، خبر کس کے بارے میں ہے، اللہ کے بارے میں، یعنی کہ انا کا اسم اللہ
اور اس کی خبر قدیرن ہے. اور ترجمہ کرتے ہوئے پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کس کا ترجمہ پہلے کرنا ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا کا ترجمہ پہلے اور خبر کا ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ما و لا مشابہ بلیسا کا اسم، ماں کا ایک اسم اور ماں کی خبر. ماں کا اسم جو ہے یہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ ہاذا چونکہ مبنی ہوتا ہے تو اس میں آپ کو ظاہری اعراب تو نظر نہیں آ رہا، لیکن محلن اس کو کیا کہیں گی کہ یہ مرفوع ہے. تو ماں یہ مرفوع ہے اور بشر یہ اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے. جی، تو ماں کا ایک اسم اور ماں کی خبر، ماں کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور ماں کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی. تو یہاں ہاذا ماں کا اسم بنائیں گے اور بشرن جو ہے وہ اس کی خبر بنائیں گے کہ یہ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ نہیں ہے وہ بشر یا انسان. ٹھیک ہے. لائے نفی جنس کی خبر، اس میں دیکھیں کہ اس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوگی، اس کا اسم منصوب، یعنی کہ اسم اب الہا بنائیں گے کیونکہ یہ منصوب فارم نظر آ رہی ہے، اور اس کی خبر مرفوع ہوگی اللہ. اب یہاں پر جو ہے وہ لائے نفی جنس کی خبر ہوگا. یعنی کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں کہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ، تو ہر چیز کی نفی. لائے نفی جنس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کی نفی. اس لا کے آ جانے نے ہر چیز کی نفی کر دی. یہ جو لا مشابہ بھی لیس ہے وہ تو صرف لا نافیہ یعنی کہ نفی کا مفہوم دیتا ہے، لیکن لائے نفی جنس ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے. افعال ناقصہ مقاربہ کا اسم، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا افعال ناقصہ بھی ہم نے نہیں پڑھے، لیکن اس میں سے ہم ایک صرف ڈسکس کریں کانا کو. تو کانا جب بھی آ جائے گا، کانا چونکہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں فعل ماضی یا مضارع جو بھی آ جائے فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنا دیتے ہیں. تو کانا فعل، اللہ فاعل، اور یہ دونوں مل کر اگر جملہ بنتے تو یہ مکمل بات نہ ہوتی. یعنی کہ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا. ٹھیک ہے. اور ہے بھی کبھی کبھی آتا ہے اور تھا دونوں مفہوم اس کے لیے جاتے ہیں. اللہ کے نام کے ساتھ آئے تو یہ حال، مستقبل اور ماضی تینوں مفہوم دیتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بھی اس کو دیکھیں گے. تو یہاں اگر ہم اس کو جملہ فعلیہ بناتے، ناقصہ کیوں کہا گیا ہے کانا کو، اگر ہم اس کو جملہ فعلیہ بناتے تو اللہ فاعل اور کانا جو تھا وہ اس کا ہم نے فعل بنا کے اللہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہے. اب کانا نا جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ آئے گا تو ہے کا مفہوم دے گا، ورنہ یہ تھا کا مفہوم دیتا ہے. اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہے اب کیا ہے، بات ادھوری ہے، مکمل نہیں ہے، تو اس لیے اس کانا کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے اور جملہ فعلیہ کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا. یہ الگ سے ٹاپک ہے، یہ انشاءاللہ ہم بہت جلد پڑھیں گے. لیکن ابھی صرف آپ اتنا دیکھ لیں کہ اس کو ترکیب کیسے کرنی ہے، یعنی کہ اس کو جملہ کیسے بنانا ہے. تو ہم کہیں گے کانا کا ایک اسم اور کانا کی خبر. تو کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوگا اور کانا کی خبر منصوب ہوگی. تو کانا کا اسم مرفوع جو یعنی کہ اللہ کانا کا اسم ہے، اور غفورن رحیمن یہ دو خبریں آئی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی. یعنی کہ کانا کا جو کانا کی جو خبریں ہیں وہ منصوب اور کانا کا اسم مرفوع، اور اللہ غفور اور رحیم ہے. تو اس طرح سے پھر ہم اس کو ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں مجرورات. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دو وجوہات ہیں صرف پورے قرآن پاک میں کسی اسم کے مجرور ہونے کی. تو حرف جر کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوگا، جیسے للہ، لام حرف جار ہے اور اللہ مجرور نظر آ رہا ہے. بالکافرین با حرف جر، الکافرین جمع فارم ہے مجرور اسم کی. ٹھیک ہے. تو علا کلی، علا حرف جر ہے، کلی جو اسم آپ کو حالت جر میں نظر آ رہا ہے. کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ حرف جر کی وجہ سے. لیکن آگے مضاف علیہ، ٹھیک ہے، وہ بھی مجرور ہوگا. اب کلی مضاف ہے، مضاف کا کوئی بھی اعراب ہو سکتا ہے، وہ منصوب، مجرور اور مرفوع تینوں شکلوں میں ہو سکتا ہے. لیکن جو مضاف علیہ وہ ہمیشہ ہمیشہ مجرور ہوگا. تو کلی شیئن، یہ الا نے کلی کو افیکٹ کیا، اور کلی شیئن یعنی کہ مرکب اضافی ہو رہا تھا تو شیئن مضاف علیہ بن رہا تھا، اس وجہ سے یہ مجرور ہے. اور یہ الحمدللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. جی اس کے بعد آ رہا ہے ہمارے پاس منصوبات کے کسی اسم کے منصوب حالت میں ہونے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. تو جیسے ہم نے انا کا اسم، انا کی خبر ہم نے کہا تھا کہ قدیرن، جو پیچھے ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ قدیرن تھی انا کی خبر، وہ ہم نے کہا تھا مرفوع ہوگی. ایک پارٹ یہ چاروں کا مرفوع میں آئے گا اور ایک پارٹ جو ہے وہ منصوب میں ہے، یعنی کہ کسی کی اسم اور کسی کی خبر مرفوع یا منصوب ہو رہی ہے. تو وہ انشاءاللہ یہ آپ نے چیزیں یاد کرنی ہے. یہ والا پیج آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے کہ انا کا اسم
جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور انا کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. تو اس میں جو منصوب اسم ہے اس کو انا کا اسم بنا دیں گے اور جو مرفوع اسم ہے اس کو انا کی خبر بنا دیں گے. اسی طرح سے ما ولا مشابہ الیسا میں اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ آپ کے پاس منصوب ہوتی ہے اور جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو حاضہ آپ کو اعراب کے ساتھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ مبنی ہوتا ہے، اس کو ہم کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور یہ یہاں پر ماں کا اسم بنے گا جو مرفوع فارم ہوگی اور ماں کی خبر باشرن آئے گی جو کہ منصوب فارم ہوگی. جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی خبر منصوب ہوگی. ٹھیک ہے، ماں کا اسم مرفوع اور ماں کی خبر منصوب. تو یہاں پر دیکھیں الٹ تھا اور یہاں پر یہ اپوزٹ جا رہا ہے. لائے نفی جنس کا اسم جو ہے اس کی بات کریں تو ہم نے جیسے کہا کہ لائے نفی جنس کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوگی اور اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا. تو یہاں پر لا کا اسم الہ آیا اور اللہ اس کی خبر تھی. اسی طرح سے لا ریبہ فی، تو اسی طرح سے لا ریبہ، ریبہ جو ہے وہ لا کا اسم ہوگا لائے نفی جنس کا اور فی ہی جو ہے وہ اس کی خبر ہوگی جار مجرور، یعنی کہ قائم مقام خبر کہا جائے گا اس کو. یعنی کہ ہر چیز کی نفی کرنے کے لیے یہ لا آتا ہے اور اس کے بعد اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایک آپ کو منصوب اسم نظر آ رہا ہوتا ہے. باقی انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ بہت جلد پڑھیں گے. افعال ناقصہ مقاربہ کا اسم، یعنی کہ جیسے ہم نے کہا تھا کانا کا ایک اسم ہوتا ہے، کانا کی خبر ہوتی ہے. تو کانا کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کانا کی خبر، یہاں پر اسم جو ہے وہ غلطی سے ٹائپ ہو گیا، پلیز اس کی کریکشن کر لیجیے گا کہ کانا کی خبر. ٹھیک ہے، کانا کی خبر آئے گا یہاں پر. ٹھہرے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو ٹھیک کر دوں یہاں پہ تاکہ آپ لوگوں کی کریکشن ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو کانا کی خبر منصوب اور کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو غفورن رحیمن یہ کانا کی خبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور جتنی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچا کر رکھے ہمیں. چلے جی آگے چلتے ہیں. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں ہم. آگے ہے منادہ مضاف. منادہ مضاف یعنی کہ اب یہاں پر یہ حرف ندا جب آ جائے تو اس کے بعد اگر آپ کو مرکب اضافی کی کنسٹرکشن مل رہی ہے تو اس صورت میں مضاف کا اعراب منصوب ہوگا. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مضاف جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے لیکن مضاف علیہ کے ضروری ہے کہ وہ مجرور فارم ہی ہو. لیکن جب یہ منادہ مضاف بن رہا ہوگا یعنی کہ حرف ندا کے بعد آ رہا ہوگا مرکب اضافی تو اس صورت میں مضاف ہمیشہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ نے پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے. مفعول، مفعول جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ مفعول منصوب ہی ہوں گے. یہ 5 قسم کے مفعول ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آج تھوڑا تھوڑا ان کی انٹروڈکشن لیں گے لیکن کیا ہے کہ ان کا اعراب بھی منصوب ہی ہے اور کام بھی وہی کرتا ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے. جیسے خلق اللہ السماوات، خلق اس نے پیدا کیا. اب اس کا ترجمہ اب یہاں نہیں کریں گے کیونکہ اللہ آگے فاعل ہمیں نظر آ رہا ہے. تو خلق اللہ، اللہ نے، سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ پھر مفعول کا ترجمہ پھر فعل کا ترجمہ کریں گے. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا. تو وہ چیز یا بات جس پر فعل واقع ہو یعنی کہ جس چیز کو پیدا کیا وہ یہاں پر مفعول بھی ہے. جیسے خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان اس جملے میں پھر مفعول بھی ہوگا یعنی کہ وہ چیز یا ذات جس پر فعل واقع ہوا ہو. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ ایسا مصدر جو فعل کے حروف مادہ سے ہی ہو. یہ تاکید، نوعیت، یہ تعداد بتانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے داد، را اور با حروف مادہ سے ہم نے تصریف بھی کی ہوئی ہے. ضربا، پھر ہم نے مضارع بنایا یضربو، پھر ہم نے امر بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اسم الفاعل، مفعول، فعل مجہول وغیرہ سب بنائے تھے الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اس کا پھر مصدر بھی ہم نے بنایا تھا اور آپ چاہے تو جا کر اس کی ضربہ کی گردان سر تصریف میں جا کر چیک کر سکتے ہیں پلے لسٹ میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے ضربتو جو ہے وہ متکلم واحد کا صیغہ ہے جمع، اور متکلم واحد فعل ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ضربتو میں نے مارا، ہو اس کو، فعل کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر آئے گی وہ مفعول بنے گی. فعل پلس ضمیر مفعول بن کے یہ مفعول بھی بن جائے گی. جو اٹیچ ضمیر آتی ہے وہ ہمیشہ مفعول بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اثر ہوا ہے اس پہ، جس کو مارا ہے وہ ہو ہے. ٹھیک ہے، ضربتہ، میں نے اس کو مارا، دربن مارنے کے لیے.
تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ تاکید یا وہ جو نوعیت تھی وہ بتائی جا رہی ہے، اس میں ایمفسس کیا جا رہا ہے کہ میں نے اس کو مارا ہے. تو اسی فعل سے اگر آپ کے پاس اسم آ رہا ہے اسی جملہ کے اندر تو اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مفعول مطلق کہیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ فعل کے واقع ہونے کا سبب یا وجہ بیان کرتا ہے. ہوتا وہ مفعول یا منصوب فارم ہی نظر آئے گا، لیکن کیا کرے گا ترجمہ کرتے ہوئے وہ فعل کے واقع ہونے کا سبب یا وجہ بیان کرا ہوگا. جیسے یہاں پر ہے اعبد اللہ شکرن. ٹھیک ہے. اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرتے ہیں کس لیے؟ شکر کے لیے. وجہ بیان کی جا رہی کیوں کرتے ہیں اللہ کی عبادت؟ شکر کے لیے. ٹھیک ہے. شکر ادا کرنے کے لیے. مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ اگر اس میں ٹائم یا کوئی دن یا کوئی جگہ کا مینشن کیا ہو تو اس کو آپ مفعول فیہ کہیں گی. جیسے سافرت یوم السبت. یوم السبت ہفتے کے دن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں دن بتا دیا گیا، سفرتو اب فعل تھا اور یوم السبت جو ہے وہ دن آ گئے یہاں پر، تو اس صورت میں اس کو مفعول فیہ کہا جائے گا. ویسے یہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے. یوم آپ کو منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے، اٹ مین کہ یہ مفعول بنے گا، مفعول میں پھر مفعول فیہ بنے گا. ٹھیک ہے. مفعول معہ وہ یہ جو ہے وہ واو کے بعد آتا ہے اور مطلب ساتھ کے معنی میں آتا ہے. واو کے بعد اس کی نشانی کیا ہے کہ واو کے بعد آئے گا، سوری جو یہ اسم کے بعد واو کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. واو کے ساتھ اور معنی دے گا ساتھ کا. جیسے یہاں مثال میں لکھا ہوا ہے ذہب زید و بکرن. زید بکر کے ساتھ گیا. اگر یہ بکرن نہ ہوتا یعنی کہ یہ مرفوع فارم ہی ہوتی تو ہم کہتے کہ زید اور بکر گئے. ٹھیک ہے. دونوں کا بات ہو رہی ہوتی، پھر یہ ذہبہ کا صیغہ نہ آتا. ٹھیک ہے. پھر دونوں کے جانے کی بات ہو رہی ہوتی، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ زید بکر کے ساتھ گیا. یہ مفہوم کرنے کے لیے اس کا یہ منصوب ہونا ضروری تھا. یعنی کہ مفعول بنا یہ کہ وہ اس کے ساتھ گیا. اور یہ اسلوب کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک میں اتنا استعمال نہیں ہوا، نہیں آیا نظر آئے گا، لیکن جب ہم انشاءاللہ ترکیب کریں گے تو پھر چیک کریں گے کہ ہمیں کوئی اس کی مثال ملتی ہے یا نہیں. اچھا جی. منصوب ہونے کی وجہ حال. ٹھیک ہے. تو اگر اس منصوب فارم میں ہے، اب وہ مفعول نہیں بن رہا. ٹھیک ہے. تو اب کیا بن رہا ہے کہ وہ حال بن سکتا ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ حال وہ اسم ہوتا ہے جو اس کی کنڈیشن کی کیفیت بتا رہا ہو، جو فعل واقعہ ہونے کے وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے، یعنی کہ ان کی کیفیت، ان کی حالت بتائے. وہ حالت فاعل کی بھی ہو سکتی ہے، وہ حالت مفعول کی بھی ہو سکتی ہے، دونوں کی بھی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ میں ہنستی ہوئی آئی، تو میرا جو ہنسنا تھا وہ میری کیفیت تھی، تو وہ حال تھا. ٹھیک ہے. تو اس جملے میں وہ حال تھا. تو جب بھی یہ حال آئے گا تو اس وقت ذوالحال اور حال یہ دو اجزاء ہوں گے جملے میں. ذوالحال کیا ہوگا؟ وہ فاعل یا مفعول دونوں میں سے کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. جس کا یہ حال بن رہا ہوگا، لیکن ذوالحال کا کوئی اعراب مختص نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر وہ فاعل کا ہوگا تو مرفوع ہوگا، اگر مفعول کا ہوگا تو وہ منصوب ہوگا ذوالحال. لیکن حال ہمیشہ منصوب فارم میں ہی نظر آئے گا. تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک سے بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں ابھی. اس کے بعد تمیز، جو کسی اسم یا جملے سے ابہام دور کرے اور مطلب کو واضح کر دے، وہ کہلاتا ہے تمیز. تمیز کے بھی دو پارٹ، ممیز اور تمیز. ٹھیک ہے. تمیز ہمیشہ منصوب ہوگا، ممیز کا کوئی خاص اعراب نہیں ہوگا، وہ میٹر نہیں کرتا کہ اس کا کیا اعراب ہے. مستثنا، مستثنا کئی چیزوں میں سے ایک یا کئی کو الگ کر دینا مستثنا ہوگا. مستثنا کا بھی اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا. البتہ مستثنا مستثنا منہو کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. یہاں پر بھی میرے سے مسٹیک ہو گئی ہے کہ مستثنا منہو کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مستثنا منہو کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، مستثنا کا اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اچھا جی. یہ ایک سورہ کی آیت لی گئی ہے جس میں ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا. ٹھیک ہے. رجع فعل، موسیٰ فاعل، إِلَىٰ قَوْمِهِ مرکب جاری ہوگا. جملہ فعلیہ یہاں تک مکمل ہو سکتا تھا. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے. ٹھیک ہے. غضبان آسفا یہ حال بنے گا. کیوں حال بنے گا؟ کیونکہ جب موسیٰ لوٹے تو وہ کس فارم میں تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور وہ رنجیدہ تھے، وہ پریشان تھے، افسردہ تھے. ٹھیک ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ذوالحال اور غضبان آسفن یہ حال بن جائے گا. منصوب اسم ہے
تو اس کو اس کا حال بنائیں گے. مفعول کیوں نہیں بنائیں گے؟ کیونکہ وہ مفعول بن ہی نہیں رہا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیفیت بیان کر رہا ہے، یعنی کہ فاعل کا حال بیان کرے. تو موسیٰ ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر یہ فاعل بنے گا رجع فعل کے لیے. رجع فعل اپنے حال فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ترجمہ ہم اس کا کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے تمیز. ٹھیک ہے، تمیز کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ ابہام دور کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے یہاں پر ایک مثال لکھی ہوئی ہے، سورہ کہف کی ایک آیت لی گئی ہے. انا اکثر، میں زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، میں زیادہ ہوں. من کا تجھ سے. انا مرفوع فارم ہے ضمیر کی، تو اس کو مبتدا بنا دیں گے. اکثر جو ہے وہ خبر بنا دیں گے اور من کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا. آگے اس کو کیسے جوڑیں گے؟ مالن کو کیا کریں گے؟ جملہ اسمیہ میں منصوب فارم کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں ترجمہ بھی دیکھیں، میں زیادہ ہوں تجھ سے. اب کس چیز میں زیادہ ہوں؟ یہ ابہام دور کیا ہے اس ورڈ نے، مالن، جس کو تمیز کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، جس سے ابہام دور کیا جائے اس کو ممیز، اور جس ورڈ سے ابہام دور کیا گیا وہ تمیز کہلائے گا. مالن مال میں، وَأَعَزُّ اور زیادہ ہوں، نفرن آدمیوں میں، یہ بھی تمیز ہے. نفرن منصوب فارم ہے تو یہ تمیز ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اس کو پھر دیکھیں گے جب ہم ترکیب کریں گے. اچھا اس کے بعد آگے ایک اور مثال، ہوا خیر ثوابم و خیر عقبا. ہوا مبتدا، خیر خبر. اب وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں وہ بہتر ہے کہ ابہام ہے، ابھی اس کے اندر ابہام ہے، ابھی کوئی شک ہے کہ کس چیز میں بہتر ہے. تو وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے ثوابن، ثواب دینے میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے ثواب دینے میں. وخیرن وہ بہتر ہے عقبا، بدلہ دینے میں بھی. تو عقبن تمیز، اور جو ہے وہ خیرن اس میں ممیز آ جائے گا. ممیز اپنے تمیز سے مل کر یہ خبر بن جائے گا ہوا مبتدا کی. تو ہوا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. کیسے ترجمہ کریں گے؟ وہ ثواب دینے میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، وہ بدلہ دینے میں بہتر ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہے مستثنا. مستثنا جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو مثال بتائی کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کو تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ان سب نے سجدہ کیا. یہاں پر اسجدوا دیکھیں امر کا صیغہ ہے کہ حکم دیا جائے کہ سجدہ کریں. یہاں پر فعل ماضی ہے تو ان سب نے سجدہ کیا ماضی کا صیغہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو یہ مستثنا ہو گیا، یعنی کہ یہ مستثنا منہو کیا ہے، جو فسجدو کے اندر ہم کی فاعل تھی وہ مستثنا منہو، اور ابلیس مستثنا. ٹھیک ہے، تو یہ مستثنا منہو اپنے مستثنا سے مل کر یہ اس کا فاعل بن جائے گا، اور پھر اس طرح سے یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. یعنی کہ سجدو فعل، ہم فاعل، اور ابلیس تو مستثنا ہو گیا نا، اللہ کے بعد آیا تو اللہ اس کی نشانی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر دوبارہ سے اس کو دیکھیں گے. تو یہاں پہ بھی دیکھیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ. تو شاربی پھر انہوں نے پی لیا، منہو اس سے، اللہ سوائے، قلیل منہو چند ایک کے، ان میں سے چند ایک کے. تو اللہ کے بعد ایک اسم آ رہا ہے جو آپ کو منصوب فارم میں نظر آ رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ مستثنا ہوگا. مستثنا منہو اپنے مستثنا سے مل کر فاعل بن جائے گا، اور جملہ فعلیہ ہوگا. اس کا ہم ترجمہ کر لیں جی. اس کے بعد یہاں ہمارے سامنے نظر آئے مفعول لہو کی ایک مثال ہم نے لکھی ہے. ولا تقتلوا، لا تقتلوا فعل نہیں، اور جو ہے وہ اس کے اندر سے ہم فاعل نکال لیں گے انتم کی، اور اولادکم مرکب اضافی کے کنسٹرکشن میں یہ مفعول ہے اور مفعول بھی ہی ہے کہ اس پر واقع ہوا ہے نا فعل. اور تم نہ اپنی اولاد کو قتل کرو. ٹھیک ہے، خشیت الاملاق، یہ وجہ بتائی جا رہی، کس ڈر سے قتل نہ کرو؟ مفلسی کی ڈر سے. یہ بھی مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں مفعول ہی بن رہا ہے. آپ اس کو مفعول ثانی بھی بول سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پہچان لیں کہ یہ مفعول لہو ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مفعول کس طرح سے بن رہا ہے. یہ وجہ یا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں ایک اور ایگزامپل کہ حذر الموتی، موت کے ڈر سے، من السوائق حذر الموتی. تو یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ موت کے ڈر سے مفعول لہو بن رہا ہے، موت کے ڈر سے. اچھا اب تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس لیے میں تھوڑا سا جلدی کر رہی ہوں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو یہاں پر دیکھیے اللہم، یہ ندا دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے جب ہم دعا سٹارٹ کریں گے، دعاؤں کو انالائز کرنا. تو بہت جلد ہم دعاؤں کو انالائز کرنا بھی شروع کرنے والے ہیں. انا کا ایک اسم اور انا کی خبر. انا کا اسم جیسے ابھی ہم نے کہا کہ انا کا اسم جو ہے وہ
منصوب ہوتا ہے تو یا جو ہے یہ یا متکلم جو ہے یہ جڑ کر آئی ہے، مطلب منصوب ضمائر میں سے آئی ہے، تو یہ انا کا اسم بنے گی۔ اور ظلمت نفسی ظلمن کثیرن، یہ جو ہے وہ انا کی خبر بنے گی، یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں۔ ظلمت یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی متکلم واحد کا، اور نفسی، نفسی یہ ہمارے پاس آ گیا اس کا مفعول بن گیا، اور جو ہے وہ ظلمن کثیرن۔ اب دیکھیں ظلم تو فعل اسی روف مادہ سے، ظلمن ظالمیم، ظالمیم، ٹھیک ہے، فعل بھی اسی سے اور اسم بھی اسی سے، مصدر بھی اسی سے، تو اس صورت میں یہ اس کو مفعول مطلق کہیں گے، مفعول مطلق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مطلق میں نے آپ کو نشانی یہ بتائی کہ اسی فعل سے روف مادہ استعمال ہوئے ہوں گے تو وہ مفعول مطلق ہوں گے، اور وہ تاکید کے لیے آتا ہے مفعول مطلق، ٹھیک ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ہمارے پاس ٹائم کام ہے ورنہ میں اس کو پورا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو دعا کو پھر دیکھیں گے۔ واو حرف، لا بھی حرف، یغفرو، یغفرو یہ فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے، الذنوبا منصوب فارم نظر آ رہی ہے، پھر جملہ فعلیہ منصوب کیا بنتا ہے، یہ ہمارے پاس وہی بنتا ہے مفعول، ٹھیک ہے، یہ مفعول بنائیں گے۔ الا انتا، اب یہاں پر الا مستثنا سوائے، انتا تیرے، ٹھیک ہے، تو فا حرف آ گیا، اغفر، اغفر فعل امر استعمال ہو رہا ہے، لی لام اجارہ یا جو ہے وہ متکلم کی استعمال ہوئی ہے، جڑ کر ضمیر آئی ہوئی ہے، مغفرتن، مغفرتن پھر وہی غین فارا، غین فارا اسی حروف مادہ سے فعل بھی ہے اور اسی حروف مادہ سے اسم بھی ہے، تو یہاں پر دیکھیے یہ پھر مفعول مطلق بن رہا ہے۔ من حرف جر، ان دی کا یہ جار مجرور بن جائیں گے اور یہ متعلق بن جائے گا، ایک پھر فعل لی متعلق مغفرتن یہ آپ کے پاس مفعول بن جائے گا، اور نکیرہ کے بعد جار مجرور کی صفت بنتی ہے تو یہ اس کی صفت بن کے، یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم اس کو دوبارہ کریں گے، ابھی فی الحال مقصد آپ کو مفعول مطلق دکھانا تھا۔ واو حرف ارحمنی، ارحمنی جو ہے وہ فعل امر کا صیغہ، آپ بتائیں گے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ آپ بتائیں گے۔ انا کا انت الغفور الرحیم، انا کا ایک اسم اور انا کی خبر، انا کا اسم جو ہے وہ جیسے ہم نے ابھی بھی ذکر کیا کہ انا کا جو اسم ہے وہ منصوب، یہ کا ضمیر جو جڑ کر آئی ہے منصوب ضمائر میں سے، تو یہ انا کا اسم بن جائے گا، اور انا کی خبر انت الغفور الرحیم، یہ جملہ اسمیہ کی صورت میں، انت مبتدا، الغفور الرحیم اس کی خبر۔ تو آپ دیکھیں پوری دعا میں جتنے بھی کلمات استعمال ہوئے ہیں الحمدللہ آپ سب کو دیکھنے کے، گرامیٹکلی دیکھنے کے قابل ہیں الحمدللہ، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اس علم کو ہمارے نفع بخش بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک